अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-क़सस आयत 52 to 88 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदयी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून। जिन्हें हमने इससे पहले किताब दी थी वो लोग कुरान पाक पे ईमान लाते हैं, और जब उनके सामने इसकी तिलावत की जाती है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए हैं। बिलाशुबह ये हमारे रब की बरहक किताब है और हम तो पहले से ही मुसलमान थे। यही वो लोग हैं कि जिन्हें उनके सब्र की वजह से दोहरा अजर दिया जाएगा। किस वजह से? कि पहले वो अपने पैगंबर पे ईमान लाए और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इनकी सिफ़ात क्या हैं? दोहरा अजर पाने वालों की कि ये लोग नेकी के ज़रिए बुराई को दफ़ा करते हैं, यानी बुराई के बदले में बुराई नहीं बल्कि भलाई करते हैं, और जो रिज़्क़ हमने इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे एराज़ बरतते हैं और कहते हैं हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, हम तुम्हें सलाम कहते हैं, हम जाहिलों के खासकार नहीं। तो बहुत अच्छी सिफ़ात हैं जो हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर फरमाया इन्नक ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिससे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो हिदायत सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। जिसको चाहता है, जिसके अंदर तलब तड़प कोशिश देखता है, उसको अता करता है, क्योंकि ये उसकी नेमतों में सबसे अजीम नेमत है। ऐसी नेमत जो बग़ैर तलब और बग़ैर कोशिश के और बग़ैर दुआ के नहीं मिलती। फरमाया वो हिदायत कबूल करने वालों को खूब जानता है। और वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ इसकी पैरवी करने लगें, यानी दीन इस्लाम की, तो हमें हमारी सरज़मीन से उचक लिया जाएगा। क्या हमने उन्हें पुरअमन हरम में रहने की जगह नहीं दी, जहाँ हर तरह के फल हमारी तरफ से रोज़ी के तौर पे पहुँचाए जाते हैं? लेकिन इनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। यानी पहले भी जो तुम्हें रिज़्क़ मिला वो भी तो हमने ही तुम्हें दिया था। अब तुम्हें क्यों ये लगता है कि अगर तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो तुम्हारा रिज़्क़ तुमसे चला जाएगा? तुम्हें ये खौफ क्यों है? फरमाया वजह क्या है? इनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरतों को नहीं जानते, अल्लाह की ताकतों को नहीं पहचानते, अल्लाह के फ़ैसलों को नहीं समझते। ये वजह है इनकी बेराहरो होने की। और हमने बहुत सी ऐसी बस्तियों को हलाक कर दिया जिनके रहने वाले अपनी मईशत पर इतरा गए थे। यानी इससे पहले जो अक़वाम गुज़री, आद समूद की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत दुनियावी तरक्की दी, लेकिन वो उस दुनियावी तरक्की पे एंठ गए, अपने आप को बड़ा जाना। तो फरमाया क्या हाल हुआ उनका? बस उनके बाद उनके मकानात बहुत कम ही आबाद हुए हैं और हम ही उनके वारिस रह गए। तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वारिस है। दुनिया में इंसान जितनी बड़ी तरक्की हासिल कर ले, जो कुछ हासिल कर ले, उसे यहाँ से जाना भी है। आज मैं और आप ये जो कुरान अज़ीम की बात कर रहे हैं, ये जो आज लोग सतह ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, आज से 100 साल बाद हम में से हर शख्स ज़ेर ज़मीन मदफून होगा। इल्ला माशाअल्लाह हमारी हड्डियाँ भी रेज़ा रेज़ा
ہوکر خاک ہو چکی ہوں گی اور ہمارے بارے میں فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا کہ اب آگے ہمیں کدھر جانا ہے، جبکہ ہمارے گھر جنہیں ہم سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں وہ کسی اور کے ہو چکے ہوں گے، ہمارے کپڑے کوئی اور ان کا مالک ہو چکا ہوگا، ہماری محنت اور محبت سے حاصل کیے ہوئے زیورات، گاڑیاں، قیمتی اشیاء، ان کا مالک کوئی اور ہوگا، اور ہمیں تو شاید 100 سال بعد کوئی جانتا بھی نہ ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادا کو جانتے ہیں، ان کا نام جانتے ہیں، اور وہ کیا کچھ کرتے تھے اور کیا کیا ان کے کمالات تھے، کون ہے جو جانتا ہے؟ تو اسی طرح ہم بھی نہیں ہوں گے۔ تو اصل جو بچانے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ہم اپنی جان کو بچا نہیں سکتے، ہم اپنے مال کو بھی نہیں بچانے پہ قادر، صرف ہمیں جو چیز بچانے کا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ وہی سب سے قیمتی ترین متاع ہے جو ہماری اگلی زندگی کو بھی خوبصورت اور کامیاب بنا سکتی ہے اس زندگی کے ساتھ ساتھ۔ پھر فرمایا آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکزی شہروں میں ایک رسول نہیں بھیج دیتا جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور ہم انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتَهَا، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے۔ دنیا کی ہر چیز صرف وقتی ہے، سطحی ہے، عارضی ہے، اور جو چیز اس کے بعد اصل میں باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس جو چیز ہم جمع کرا دیں گے، جو بھی ہمیں محبوب ہے، تو وہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت کر کے، بڑی کر کے، بہتر کر کے ہمیں واپس مل جائے گی۔ سو اپنی چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع کرانی چاہیے، یعنی اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے پہ انہیں دے دینا چاہیے، تبھی تو وہ بچ سکیں گی۔ اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اشیاء کا جو ہمیں بڑی عزیز بھی ہیں، جنہیں ہم بڑی مشکل اور تگودو سے حاصل بھی کرتے ہیں، ان کا جائزہ بھی لیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور ان میں سے کیا کیا کچھ ہے جو میرے ساتھ جائے گا۔ تو جانے والی سات چیز ایمان ہے اور حسن عمل ہی ہے، تو ہمیں اس کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ لذت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، ہر وہ چیز جو ہم اللہ کے راستے میں لگا دیں گے وہی ہمارے کام آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ فرمایا کیا بھلا وہ جس سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کر رکھا ہے جو اسے مل کر رہے گا، یعنی جنت، کیا وہ اس آدمی جیسا ہوگا جسے ہم نے دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، پھر اسے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا اس نے اسے اپنی آخرت کے لیے خرچ ہی نہیں کیا، تو ایسے شخص کا حساب بہت کڑا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ لوگ اس دن کو بھول نہ جائیں جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کے ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ کوئی مشکل کشا حاجت روا جو بنائے تھے وہ کدھر گئے؟ تو وہ لوگ جن پہ یہ بات صادق آئے گی کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم تیرے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، یعنی وہ دنیا میں تو بڑے بن کے بیٹھے تھے اور ان سے اپنی مرضی کے کام کروا رہے تھے، لیکن وہاں مکر جائیں گے۔ دوسری طرف جو مشرک ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے، اپنے مشکل کشا حاجت رواؤں کو، لیکن وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اگر انہوں نے دنیا میں راہ ہدایت کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو ان سے پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو دنیا میں کیا جواب دیا تھا۔ اس دن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی، وہ ایسے گمسم ہوں گے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھ نہ سکیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک کے لیے بھی، بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ شخص جو دنیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر گیا، اگرچہ وہ شرک ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی اصلاح کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے گا، تو امید کی جاتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو غلطیوں کو کنٹینیو کرنا انسان کی بھلائی کا باعث نہیں بنتا۔ ہاں، یہ چیز بھلائی کا باعث ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اس کو فوری طور پہ انسان چھوڑ دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لے، اپنے ایمان کی تجدید کر لے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کامیاب لوگوں میں شامل کریں گے۔ پھر فرمایا، اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، یعنی اپنے کام کا بنا لیتا ہے، اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ فرمایا ان کا کوئی اختیار نہیں، کن کا؟ جن کو تم ہمارے شریک بنا رہے ہو کہ وہ ہمارے شریک چنیں۔ اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکوں کے شرک سے بلند و بالا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان باتوں کو جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، ساری تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کی حکمرانی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد سادہ سی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا کبھی غور کیا تم نے، دیکھا تم نے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم پر رات کو مسلط کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کون تمہارے لیے روشنی لے کر آئے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم یعنی دیکھتے نہیں ہو؟ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو لاتا ہے، اگر وہ صرف ایک نعمت تم سے چھین لے، رات کی نعمت، تو کون تمہیں یہ لا کر دے گا؟ جب کوئی شریک، کوئی اور ہستی، کوئی اور طاقت ایسی نہیں جو یہ تمہیں لا کے دے سکے، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو، نہ ٹھہراؤ۔ آپ پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم پہ دن مسلط کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کون تمہارے لیے رات کو لے کر آئے گا جس میں تم آرام کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کے وقت اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں رات اور دن کی نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ اکثر ہم اس سے غافل ہی رہتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے آج سے ہم رات کی نعمت پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں رات کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور دن کی نعمت پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دن دیا تاکہ ہم گرمجوشی سے اچھے طریقے سے اپنے کام سر انجام دے سکیں۔ فرمایا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ اپنی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بندگی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق تھا، اور ان کے جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے کہ جس کا بت پتھر کا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے مال کو ہی اپنا بت
بنا رکھا تھا، کیونکہ بت صرف پتھروں کے لکڑی کے نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ چیز بت ہے کہ جو اللہ کے مقابل آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل اولیت حاصل کر جائے ہماری زندگی میں۔ بات ہے اس کے بعد قارون کی، جس کا بت مال تھا۔ مال کا سمبل قارون کو کہا جاتا ہے، جس کا نام یسفر بن قاہد تھا، اور یہ تورات کا حافظ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد تھا۔ بہت خوبصورت شکل و صورت رکھتا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے منور کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر دنیاوی معاشی تدابیر کا بھی ماہر تھا، یعنی دنیاوی علم بھی اس کے پاس تھا، اور اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی صرف جو کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ 40 ہیوی ہیکل مرد جو تھے وہ اٹھایا کرتے تھے۔ اور جیسا میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا کہا تو یہ ان کا مخالف ہو گیا، اور جا کے فرعون اور اس کے درباریوں سے جا کے ملا، اور چونکہ ذہین بہت تھا، علم بھی بہت تھا، معاشی تدابیر بہت اچھی جانتا تھا، تو وہاں بھی اس نے ایک اہم مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ فرعون کے بعد حامان، اور تیسرا نمبر جو تھا وہ قارون کا ہو گیا۔ یہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس مال بھی تھا، اسے بادشاہ کا تقرب بھی حاصل تھا، اور علم بھی اس کے پاس بہت تھا۔ تو فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکشی کر بیٹھا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کا ہمارا یہی جملہ ہے جو ہم نے اپنے آپ کو ڈے اینڈ نائٹ یاد کرانا ہے، لا تفرح، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا ہے، اکڑو نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اکڑ کسی بھی چیز کی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اترانا، شوخی بکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اکڑ یا کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اکڑ چال کی ہو یا خیال کی ہو، گفتگو کی ہو یا عمل کی ہو، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ سب میرا اپنا کمال اور یہ مجھے اپنی ذاتی چیز سے ملا ہے اور میں ان سے بہتر ہوں، تو یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کو عزت نہیں پانے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، اکڑ ہوئی، غرور ہوا، تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کبر کا شکار ہوں۔ تو بہرحال اس کی قوم نے اسے جو نصیحتیں کیں وہ تمام مال والوں کے لیے بڑی کارگر نصیحتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، یعنی جو مال ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دے کے اپنی آخرت بناؤ۔ ہاں، اس میں سے جو دنیا کا حصہ ہے تمہارا، یعنی اللہ کی شکر گزاری کے طور پہ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن جھکے رہو۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا تم بھی احسان کرو، یعنی اللہ نے تمہیں دیا، تمہارا کیا کمال ہے، تو تم اس کے دیے میں ہوئے میں سے باقیوں کو بھی اس میں شریک کرو، ان کے ساتھ شیئر کرو، ان پہ احسان کرو، وہ نہیں بھی ڈیزرو کرتے تو تم ان کو دو، اور زمین میں فساد نہ چاہو، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو مال عموماً فساد کا باعث بنتا ہے، لہٰذا مال کے فساد سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، جتنا بھی مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ لیکن کیا ہوا جب اسے یہ نصیحتیں کی گئیں تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے اپنی صلاحیت اور اپنے علم کے ذریعے سے ملا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو علم میرے پاس ہے اس کے ذریعے سے مجھے یہ ملا ہے۔ تو اسے اپنے علم پہ بہت تکبر تھا، کیونکہ وہ اس مال کو جو اسے حاصل تھا اسے اپنی
علم کی وجہ سے سمجھتا تھا مجھے حاصل ہوا، اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ علم بھی انسان کے لیے باعث سے سرکشی بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ تربیت نہ ہو، جب اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہ ہو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ تو بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت، اللہ کا خوف، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پہ علم کے فوائد عطا کرتی ہے۔ فرمایا کیا اسے یہ بات معلوم نہ تھی کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و جائیداد والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یعنی جرم کا جرم ہونا ہی کافی ہوگا، ان سے دوبارہ کوئی صفائی کا موقع انہیں نہ دیا جائے گا بلکہ اب سزا دی جائے گی۔ پس وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے تس کو احتشام کے ساتھ نکلا، یعنی اپنی نمائش کے لیے، اپنی اکڑ دکھاتے ہوئے، لوگوں کو شو آف کرتے ہوئے۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے، بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اور جو لوگ علم والے تھے انہوں نے کہا تمہارے حال پہ افسوس ہے، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور یہ چیز صرف صبر کرنے والے کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل علم کون سا ہے؟ جو انسان کے دل سے دنیا کی حرص نکال دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت عطا کرے اور دنیا کی حقیقت سمجھا دے، وہی دراصل نفع بخش علم ہے۔ اب ہوا کیا؟ اس کے اس کبر کی وجہ سے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکا۔ وہ تو کہتا تھا یہ سب مجھے اپنے علم سے ملا ہے، تو اس کا علم آج اسے زمین میں دھنسنے سے نہ بچا سکا، اس کے عذاب اور اس کی عبرت ناک انجام سے نہ بچا سکا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کبر کتنی بری چیز ہے۔ اس کے حوالے سے حدیث ہے کہ ایک شخص تکبر سے اپنا ازار لٹکائے جا رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا تو اسے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبر سے بچائے اور کبر کے خیال سے بھی بچائے۔ شیطان جب بھی کبھی یہ دل میں خیال ڈالے تو ہمیں اپنے آغاز و انجام کو دیکھ کر اس کبر سے نکلنا ہوگا، تعوذ پڑھنا ہوگا اور شیطان کی اس چال کو سمجھنا ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ وہی لوگ جنہوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، نہ تو وہ انسان کے علم کے سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اور نہ ہی اس کی صلاحیت سے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اہل کفر کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ وہ تو کافر نہیں تھا، وہ تو حافظ تھا تورات کا، کیوں اس کو کافر یہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا؟ کیونکہ اس کا عمل کافرانہ تھا۔ تو خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے سبق حاصل کر لے، جیسا کہ ان لوگوں نے جو نادانی سے پہلے اس جیسا ہونے کی یا اس جیسی چیزیں پانے کی تمنا کی تھی، فوراً انہیں بات سمجھ آ گئی۔ تو فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم انہیں دیں گے جو سرزمین پر اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے۔ تو بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا آخرت کا گھر اچھا ہو تو ہمیں اپنی ذات میں سے کبر اور اپنے معاملے میں سے فساد نکالنا ہوگا۔
فرمایا اور آخرت میں اچھا انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے۔ پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص حسنہ لایا، خیر لایا، بھلائی لایا، اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے عمل کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی جیسے بھلائی سے بڑھ کے اجر ملے گا ایسے ہی برائی کا بڑھ کے اجر نہیں ملے گا بلکہ برابر ملے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جہنم میں جائے تو کتنی خرابی کی بات ہے۔ فرمایا بے شک جس ذات برحق نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، یعنی تبلیغ کی، قرآن کی، وہ آپ کو اس مقام پہ پہنچا کر رہے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب اسے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آپ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا، یہ تو آپ کے رب کی رحمت تھی، اس لیے آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے، اور کوئی آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے انہیں آپ پر نازل کیے جانے کے بعد روک نہ دے، اور آپ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو بلاتے رہیے اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ لہ الحکم، ہر چیز پہ اسی کی حکمرانی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دن ہماری زندگی کا بہترین دن ہو جب ہم اس کی طرف واپس پلٹائے جائیں۔